अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इमरान खान की जानिब से कोई ख़त मिला, ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि बानी PTI और सज़ा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। सिक्योरिटी ज़राए ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि अगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। इमरान खान ने गुज़श्ता इंतखाबात, अदलिया और मीडिया की आज़ादी, मुकदमात और सिविल बालादस्ती समेत कई मामलात पर आर्मी चीफ को खुद ख़त तहरीर किया था। इमरान खान के इस ख़त को उन्हीं कोशिशों का तसलसल करार दिया गया जिसके तहत वो 33 महीनों से इस्टेब्लिशमेंट से तकाजा कर रहे हैं कि उन पर फिर से पहले की तरह ही नजर कर्म की जाए। अगर इमरान खान वाकई सिविल बालादस्ती, अदलिया और मीडिया की आज़ादी जैसे इशूज़ को मुकद्दम समझते हैं तो फिर वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट से ही रुजू क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें मुल्क में हकीकी जमहूरियत के हुसूल के लिए जमहूरी और सियासी क़ुव्वतों के साथ ही इत्तेहाद करने का नहीं सोचना चाहिए? ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मखसूस ज़मीनी हालात में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अहम है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में अच्छा बुरा सियासी निज़ाम भी तो मौजूद है। पार्लियामेंट और अदलिया का भी आईनी किरदार है। सियासी जमातों को इत्तेहाद करने और पुरअमन इज्तिमा करने की भी मुकम्मल आज़ादी है। बेनज़ीर भुट्टो ने अगर 2007 में एक फौजी हुक्मरान से बैकडोर मुज़ाकरात किए तो इसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों से भी अपनी बातचीत जारी रखी। मुशर्रफ मुखालिफ वकला तहरीक की भरपूर हिमायत इस बात का सबूत है। सियासतदानों को चोर डाकू कहने वालों का अपना रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? क्या 2018 से 22 तक पाकिस्तान करप्शन फ्री हो गया था? क्या पंजाब के सबसे बड़े डाकू PTI के इत्तेहादी नहीं थे? क्या पाकिस्तान से लूटे गए पैसे को खजाने में लाने के बजाय कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया जा रहा था? क्या पोस्टिंग्स और तयनातियों की नीलामियां नहीं की जा रही थी? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। क्या ऐसे में इमरान खान को अपनी पॉलिसीज पर मुकम्मल तौर पर नजरसानी की जरूरत नहीं? इस्टेब्लिशमेंट खुद बार बार कह रही है कि हमसे नहीं, सियासतदानों से बात करें। इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम अपने खत में जिन मुतालिबात को पेश किया, क्या उन्हें ये मुतालिबात इसी अंदाज में सियासी जमातों, जमहूरी सोच रखने वाले सियासतदानों, सहाफत की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करके अपनी सहाफत का लोहा मनवाने वाले बड़े सहाफ़ियों, आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करने वाले वकला और इंसानी और जमहूरी हुकूक के लिए काम कर रही सिविल सोसाइटी के सामने पेश नहीं करने चाहिए? क्या इमरान खान की पूरी सियासत को एक तरफ रखते हुए अब की बार उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि इख्तिदार की नहीं बल्कि इक़्तिदार की सियासत का आगाज़ करते हुए और अपने ही लिखे हुए मुतालिबात के लिए इन तबक़ात से रुजू करेंगे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। खत मिला ना ऐसे किसी खत में दिलचस्पी, पहले भी कह चुके सियासतदानों से बात करें। सिक्योरिटी ज़राए, सिविल बालादस्ती का मुतालबा करने वाले इमरान खान कब तक इस दरवाजे पर ही दस्तक देते रहेंगे? हसन निसार साहब, 33 माह गुजर गए हैं, वहीं खड़े हैं इमरान खान साहब। वो पूरे मुल्क में भी इस मुकालमे का आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो कब तक इस एक दरवाजे को ही हिलाते रहेंगे, कुंडी खटकाते रहेंगे, दस्तक देते रहेंगे? देखो, एक शेर है बड़ा मशहूर, शायद आपने सुना हो। देख है दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जहां धार गिरे। एक तो ये जिंदगी का उसूल है। जब 100 चोटों के बाद एक चीज है तो हम कहते हैं इस चोट पे ये टूटी है, हालांकि ये गलत है। पिछली 99 चोटें उसमें शामिल होती हैं। सही। इस्टेब्लिशमेंट की एक बात जो मेरी कभी समझ में नहीं आए, मेरी जिंदगी के 38 साल जाया हो गए। सियासतदान है कौन? इनकी औकात क्या है? इनकी परफॉर्मेंस क्या है? इन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया है? क्या आज का पाकिस्तान आपको यह समझाने के लिए काफी नहीं है कि इस नाम की मखलूक ये बहरूपिये हैं, ये फॉर्च्यून हंटर्स हैं? वरना पाकिस्तान आज 77 सालों के बाद यहां खड़ा होता। और एक बात, इसमें ये बूथे उठा के बात कर देते हैं कि फौजी मुदाखलतें हुई। खुदा की कसम ये गलत है। अगर ये किसी जोगे होते, पाकिस्तान शुरू हुआ तो होता क्या था? शेवरलेज होती थी, ड्यूक्स होती थी, कैडिलक्स होती थी। एक में वो तोंद वाला, पगड़ वाला बैठा होता था, जागीरदार जिम्मेदार। दूसरी गाड़ी में उसके कुत्ते होते थे। ये वो लोग थे। उसके बाद फिर वो दस्तकार आ गए। इस मुल्क में पॉलिटिशियन होता, खुदा की कसम,
ऐसी तैसी को मुदाखलत इंडिया में क्यों नहीं हुई? हसन निसार साहब, कत्ता कलामी की माजरत, मगर उस जमहूरियत को और सियासी निज़ाम को कभी भी चलने ही नहीं दिया गया है। और अगर सियासतदान थे तो उनको तो बंद कर दिया जाता रहा, सजाएं होती रही, तवील सजाएं हुई हैं। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पॉलिटिकल लीडर्स उठा के देख लें। और फिर अल्टीमेटली आके तो हमने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बंद कर दी कि स्टूडेंट्स यूनियन के सीखे ही ना कि सियासत किसे कहते हैं, बात कैसे कर रही है, डायलॉग किस चिड़िया का नाम है। ओ भाई बात सुनो, चलने नहीं दी गई, ये आपने मेरी सवाल का जवाब दे दिया। वो इस काबिल नहीं थे, ये इतने छोटे लोग थे। मैं चंद किताबें रिकमेंड करता हूँ। हाजी हबीबुर रहमान एक जमाने में आईजी रहे पंजाब के, उनकी डेथ को भी कई साल हो गए। मुनीर अहमद मुनीर की किताब है क्या क्या ना देखा। ऑनेस्ट तरीन आदमी, जनरल मुजीब का छोटा भाई। जाओ एक किताब पढ़ लो, समझ में आ जाएगा इनकी औकातें क्या थी। और बात सुनो हसन निसार साहब, कत्ता कलामी की माजरत, आगाज से ही ब्यूरोक्रेसी का तो एक नेक्सस बन चुका था आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ओ भाई रूल तो इंतजाम नहीं किया था। नहीं, ये सारे अपनी औकातों से निकले बिकॉज दे वर इनकॉम्पिटेंट। फिर तो आप अक्रॉस द बोर्ड जाएं ना, अक्रॉस द बोर्ड जाएं फिर तो पूरी रूलिंग एलीट के लिए। अक्रॉस द बोर्ड ही जा रहा हूं। सिर्फ सियासतदान को कह रहे हैं ना आप? पूरी रूलिंग एलीट का मामा होता है सियासतदान, और उसको बंद कर दें हर 5-7 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद। उनको उठा के मुस्तकिल बार फेंको। चलें ठीक है, अभी तक पेट नहीं भरा। फिर ये जो दस्तक दे रहे हैं ये भी वहीं खड़े हैं कि सीखने को राजी नहीं है, मतलब जारी रखेंगे शायद खुल जाए दरवाजा। देखो बात सुनो, ये एक फैशन है क्या इस मुल्क में। मेरे 36-38 साल के हजारों कॉलम गवाह हैं, ये इस काबिल नहीं होते मेरे जैसे ऑर्डिनरी आदमी को इनके चाल चलन, इनकी बात। देखो बात सुनो, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में उसकी डेथ हो गई, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका मुझे फ़ोन आया तो मुझे कहता हसन भाई मुबारक हो सरायकी में तुहाडे भरा दी गड्डी में भी टाकी लग गई है। तो मैं हैरान रह गया, मुझे बात समझ नहीं आई पहले। टाकी से उसकी मुराद थी पाकिस्तान का झंडा। जी समझ गए हम, छोड़ो ठीक है। ज़ैगम साहब, बार बार एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता, जो इस तरह मैंने 33 महीने का जिक्र किया, मगर एक ही जवाब है कि हमसे नहीं सियासतदानों से बात करें। इमरान खान साहब के पास 2 रास्ते हैं इस नो रिस्पॉन्स के बाद। एक तो इनकलाबी रास्ता है जो वो बार बार इख्तियार करते रहे और नाकाम होते रहे। दूसरा चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात का रास्ता है जो कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कहते हैं। पहला रास्ता नाकाम है, दूसरे के लिए वो तैयार नहीं है। तो फिर फ़ाल सियासत में रहने का कोई रास्ता है या फिर दस्तबरदारी एक ऑप्शन बचती है उनके पास? देखें, दस्तक दरवाजे पर दी जाती है, दीवार पर नहीं दी जाती। जो तीसरा रास्ता है वो तो आप ISPR के साथ हम आहंग क्या हो के कह रही हैं कि वो मौजूद ही नहीं है। ज़ाहिर है तीसरा रास्ता मौजूद है, हमेशा मौजूद रहा है। सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा गुफ्तगू की है और इमरान खान भी वहाँ करना चाह रहे हैं, अगरचे उन्हें अपने आप को वहाँ तक महदूद नहीं करना चाहिए। और जहाँ बात करनी है वहाँ बात करने का माहौल भी पैदा करना चाहिए। देखिए, इमरान खान ने जो ख़त लिखा है, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये ख़त है या खुला ख़त है, लेटर है या ओपन लेटर है। जो ख़त होता है वो तो प्राइवेट कम्युनिकेशन होती है, एक फ़र्द की तरफ से दूसरे फ़र्द को। वो किसी को दे सकते थे कि ये आगे भिजवाया जाए, वो अपने जेलर से भी कह सकते थे कि ये मेरा हक़ है कि मैं एक ख़त लिखना चाहता हूँ और मेरा ये खत भिजवाया जाए। आपको लगता है उन्होंने जेल में बैठ कर खुद इसको तहरीर किया है? जी देखिए, ये खुला खत है मेरी राय में। जो खुला खत होता है वो एक तरह की कम्युनिकेशन होती है जिसमें कोई इंसान अपने खदशात जाहिर करता है, किसी मकसद पर बात करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, जिसको कहते हैं एडवोकेट करना चाहता है। तो इस खत के ज़रिए से मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक पुल बनाने की कोशिश की है, रीच आउट करने की कोशिश की है और गुफ्तगू को एक नया रंग देने की कोशिश की है। और ये वो बात है जो मेरे ख्याल में पॉजिटिव है। अब इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ तो यही है कि सियासतदानों से बात करें। कत्ता कलामी की माजरत, मगर ये कोशिश तो वो पिछले 33 महीनों से कर रहे हैं। यही तो मेरा सवाल है। अक्टूबर में चले जाएं, नवंबर में चले जाएं, अभी जनवरी में आ जाएं। गुज़िश्ता रोज गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू हमारे ही चैनल पर दिया, नदीम मलिक साहब को, उसको सुन ले। वो तो मुस्तकिल इस कोशिश में है कि कहीं कोई फ्रेश एयर आए किसी तौर से। वो तो मुमकिन ही नहीं ना। और यही तो सवाल रख रही हूँ कि वो तो मुमकिन ही नहीं हो रहा। उसके बाद ऑप्शन क्या है? जी वो हो नहीं पा रहा, लेकिन उन्हें मालूम है
کہ اسے ممکن بنانے سے ہی کچھ ہوگا، لیکن وہ جس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اپنے پارٹی کو، اپنی سیاست کو، اس سے وہ مشکل تر ہوتا گیا ہے۔ ناممکن تو نہیں تھا، بات تو ہو رہی تھی۔ حکومت سے نکلنے کے بعد بھی باجوہ صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی نا، آخر آپ کو یاد ہوگا نا، گفتگو تو ہو رہی تھی، چینلز تو کھلے ہوئے تھے، ان سے بات اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی۔ یہ تو 9 مئی کے بعد اس طرح ہوا کہ وہ تمام تر لائنز کٹ گئیں، اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ایک بات تو یہ کریں کہ 9 مئی پر اپنا موقف واضح کریں، معافی مانگے، اور دوسری بات آپ یہ کریں کہ سیاستدانوں سے بات کریں۔ جب سیاستدانوں سے بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ گفتگو صرف سیاستدانوں سے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سیاستدان ہیں جو حکمران ہیں، ہمارے سیاسی حکمران ہیں، یہ از خود تو حکمران نہیں ہیں۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ، سیاسی حکمران ہونے کے ساتھ، یہ پراکسی بھی ہیں، کسی اور کی جگہ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ مذاکرات کریں گے تو صرف اپنے طور پر مذاکرات تو نہیں کریں گے، یہ کسی کے بہاف پر بھی کریں گے، اور جو بات کریں گے وہ کسی کے کہنے پر کریں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سینئر وزیر کہہ رہے ہیں، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، کتنے صحافیوں کو بتا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے بہاف پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، تو یہ کام کسی اور نے کرنا ہے۔ لیکن وہ جو دری لپیٹ دی گئی ہے، وہ جو میز الٹا دی گئی ہے، وہ وہاں پہ ہونی چاہیے تھی، اور اس میں دونوں طرف کا قصور ہے۔ ایک تو دوسری طرف کا قصور یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز خاص طور پہ اور پیپلز پارٹی عام طور پہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک زیرو سم گیم بن چکی ہے۔ اگر عمران خان واپس آئیں گے، پی ٹی آئی واپس آئے گی، تو پھر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ عمران خان وہی کچھ کریں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد وہ جیلوں کے پیچھے ہوں گے اور پہلے سے زیادہ بری طرح سے انتقام لیں گے۔ اس لیے وہ بالکل نہیں چاہتے کہ کچھ گفتگو ایسی ہو جو معنی خیز ہو سکے، جو ان کا خوف ہے، یہ ان کے خدشات ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے ان خدشات کے بارے میں دوسری سیاسی جماعتوں کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو سکے، ان کو تسلی ہو سکے۔ صحیح۔ وہ یہی کہتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے، پچھلے کسی کام پہ انہوں نے ندامت کا، معافی کا اظہار نہیں کیا، کم از کم عمران خان صاحب کے لیول پر یہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہو گیا، اور اکثر ان کے جو دوسری قیادت ہے اس کے لیول پر بھی نہیں کیا گیا۔ اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ کسی طرح کی بھی مصالحتی سیاست جو اصل سیاست ہوتی ہے، کسی طرح کے بھی بریجز سیاستدانوں سے بلڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نیریٹو کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا اور وہ مقبولیت کھو جائے گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک لحاظ سے پی ٹی آئی بھی یہی کچھ ہی سمجھتی ہے کہ یہ ایک زیرو سم گیم ہے، اور انہوں نے ہی واپس آنا ہے، اور ان سیاستدانوں کی جگہ پہ واپس آنا ہے، کیونکہ شاید وہ اپنے آپ کو واحد سیاسی جماعت سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی واپس آنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہی تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہی اسلامی ٹچ ہے، یہ ان کی اسلامی ضرورت ہے، یہی امر بالمعروف ہے کہ ان کو واپس لایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اس عرصے میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اتنے خراب کر لیے کہ جو تھوڑی سی ایک دراڑ تھی وہ کینین بن چکا ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ کا ایک شگاف بن چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب۔ 9 مئی کے بعد سے بجائے اس کے کہ 9 مئی کے معاملے پر کوئی مرہم رکھا جاتا، انہوں نے پھر جو اس پہ مزید نیریٹو بنایا ہے، اور نیریٹو پر نیریٹو بنائے ہیں۔ 9 مئی کا الزام فوج درست، تو پھر مکمل طور پر بلکہ 9 مئی نہیں شروع کرتے، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں نومبر 22 سے، جو انہوں نے ایک کاروائی شروع کی ایک شخص کے خلاف، ایک آنے والے آرمی چیف کے خلاف، جو ان کو خدشات تھے کہ اگر یہ آرمی چیف آیا تو کچھ ہوگا، تو پھر بات تو بہت پیچھے تک کہیں جائے گی۔ شہزاد صاحب، وہاں سے جواب آ گیا، نہ خط ملا نہ خط میں دلچسپی ہے، آپ سیاستدانوں سے بات کریں، یہ سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، عدلیہ، میڈیا کی آزادی، شفاف انتخابات۔ کیا عمران خان اپنے مطالبات، یہی مطالبات جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ لے کر اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس، جن کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، COD 2 کے لیے تیار ہو پائیں گے؟ کیا سمجھ پائیں گے پارلیمان کی اہمیت، سیاستدان کی اہمیت، یا وہ ایک ہی دروازہ ناکنگ پہ رہے گا؟ اچھا عائشہ، بھلا اس کا اپنا زیغم صاحب کا اللہ بھلا کرے۔ یہ ماشاءاللہ انہوں نے جتنا مجھے ٹائم دیا اس کے اندر میں یہ ڈھونڈ رہا تھا کچھ چند شعر خط کے بارے میں جو آج اس کا ذکر آپ نے کیا، تو میرا حال وہ شروع کے 2-4 شعر سن لیجئے، لمبی نظم ہے لیکن میں صرف 2-4 پڑھوں گا۔ کہتا ہے، مجھے خط ملا ہے غنیم کا، بڑی اجلتوں میں لکھا ہوا، کہیں رنجشوں کی کہانیاں، کہیں دھمکیوں کا ہے سلسلہ، مجھے کہہ دیا ہے امیر نے، کرو حسن یار کا تذکرہ، تمہیں کیا پڑی ہے کہ رات دن کہو حاکموں کو برا بھلا، تمہیں فکر عمر عزیز ہے، تمہیں فکر عمر عزیز ہے، تو نہ حاکموں کو خفا کرو، جو امیر شہر کہے تمہیں
وہی شاعری میں کہا کرو. تو اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف, کیونکہ یہ شعر تھوڑا میں نے لیٹ پڑھا اور آپ کا سوال پہلے بن چکا تھا, اس لیے آپ کے سوال کا جواب دینا بھی بنتا ہے تھوڑا بہت. اچھا مجھے بتائیے سویلین سپریمیسی کیا چیز ہے, کس بلا کا نام ہے؟ ایک حصہ ایسا ہے جو کہ آج ہماری حکومت ہے, دوسرا جو دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سویلین سپریمیسی نہیں ہے اور اس کے لیے خط لکھتا جا رہا ہے. تو آدھا دھڑا کہتا ہے, آدھا دھڑا کہتا ہے نہیں ہے. اس میں عوام کو پتہ نہیں کیا سمجھ آئے کہ ان کی سپریمیسی عوام کی سپریمیسی میں کنورٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور وہ سپریم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اس کا کھوج لگانا بھی ضروری. دوسری بات, 90 کی دہائی میں سویلین سپریمیسی کا بہت چرچا ہوا. آپ کو پتہ ہے 2.5 سال کے بعد حکومت بدل جاتی تھی, کبھی عدلیہ, کبھی کون کبھی کون کبھی کون. اور پھر جب یہ ہمارا مشرف کے زمانے کے بعد یہ جمہوری دور آیا تو پھر سب سے پہلے کیا ہوا, میمو گیٹ آ گیا. میمو گیٹ کے بعد پھر ڈان لیکس آ گیا, اور سویلین سپریمیسی کا اس زمانے میں بے انتہا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, پلانا ڈمکانا, یہ تمام دانشور, تمام ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں, یہ سب کے سب یہ بات سویلین سپریمیسی کی کرتے تھے, خاص طور پہ میمو گیٹ کے زمانے میں. ڈان لیکس کے اندر تو بہت کچھ ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب تمام دانشور, وہ تمام لوگ اب خاموش ہیں سب, وہ سیاستدان بھی سب خاموش ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سویلین سپریمیسی تو ہے. تو اگر سویلین سپریمیسی ہے تو, اور وہ بالکل جائز ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 2018 میں سویلین سپریمیسی تھی, وہ اب آپ اس سے ریفرنس لیتے ہیں نا کہ 2018 میں اگر سویلین سپریمیسی تو پھر آج بھی سویلین سپریمیسی ہے. تو اس کو جہاں پہ جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ اس کے حساب سے اپنی سپریمیسی کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ جواب دینا کہ سیاست والوں کے پاس جاؤ, اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپس میں تو ڈیسائیڈ کر لو کہ سویلین سپریمیسی ہوتی کیا ہے. مل بیٹھو, آپ کے مذاکرات کرو, گول میز کانفرنس کرو, آپس میں سارے سیاستدان بیٹھو, کچھ عوام کا بھی انپٹ لو اور بولو کہ سویلین سپریمیسی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور اگر اس میں فرق لگتا ہے, اگر سمجھتے ہو کہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر فرق لگتا ہے تو بتاؤ کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, پھر ہمارے پاس آنا, ہم سے بات کرنا آ کے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا لائے عمل بھی بناؤ کہ کس طریقے سے سویلین سپریمیسی لے کے آنی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ایک پیج ڈیولپ ہوا ہے نا کچھ عرصے میں, پچھلے 5-7 سالوں کے اندر, اس نے سویلین سپریمیسی کو پیچھے چھوڑ دیا. تو اب سویلین سپریمیسی کی تعریف بدل چکی ہے, اب وہ سویلین سپریمیسی وہ رہ نہیں گئی. شاید کسی نہ کسی وقت میں کسی کا خط ضرور پہنچے گا, ضرور پہنچے گا, کسی نہ کسی کا خط بھیجتے رہیں. ضروری نہیں کہ عمران خان کا جو ہے, کوئی بھی بھیجے, سب بھیجیں. حکومت تو نہیں بھیجے گی آج کی حکومت, لیکن باہر شاید خاقان عباسی بیٹھا ہے, اختر مینگل بیٹھا ہے, کوئی اور بیٹھا ہے, ان کو چاہیے کہ خط بھیجتے رہیں. ایک نہ ایک دن ڈاکیا خط لے کے ضرور پہنچے گا, اور اس کے بعد جب جو ہی ڈاکیا پہنچے گا انشاءاللہ وہاں پہ پھر یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ملک کو کس نہج پہ کس طریقے سے کیسے لے کے آگے چلنا ہے. تو خط کی کہانی تو یہاں پہ ختم ہوتی ہے, باقی سویلین سپریمیسی جو ہے اس کا معاملہ آپ حل کریں. اس کو بھی تلاش. افتخار صاحب, عمران خان اپنے مطالبے کے لیے درست دروازے پر دستک دے رہے ہیں, غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں. اگر وہ پارلیمنٹ, حکومت, اتحادی جماعتوں کے دروازے پر دستک دیں گے تو کیا وہ کھول کر ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی؟ بالکل اجازت دی جائے گی. اجازت دینے کی کوشش کی گئی, 4 دن ڈائلاگ جاری رہا. اسپیکر نے کھلے دل سے آمد کو کہا, لیکن وہ نہیں مانے. تو پھر اس میں کیا کروں میں؟ یہ جو سول سپریمیسی کیا ہوتی ہے, یہی ہے نا کہ منتخب نمائندے آپس میں باہم بیٹھ کے بغیر کسی قسم کے دباؤ کے اپنے معاملات کو سلجھائیں. اسی کو سول سپریمیسی کہتے ہیں. سول سپریمیسی ہوتی ہے کہ ایک ملک ہو, اس ملک میں ایک خاص وقت پہ انتخابات کروائے جائیں, اور ان انتخابات کے عمل میں جو حکومت آئے وہ اپنا کام شروع کرے, اور جو اپوزیشن آئے وہ ان کی مخالفت کرے, ان کی پالیسیز کو چیلنج کرے آن دا فلور آف دا ہاؤس. یہی سول سپریمیسی ہے. سول سپریمیسی بندوقوں, ہتھیاروں, کلہاڑیوں کا استعمال کر کے, گالیاں دے کے, لوگوں کو دھمکیاں دے کے, تو سول سپریمیسی کہیں بھی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. اب یہ جو خط ہے, پتہ نہیں کیا خط ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس قسم کا خط ہے اور اس کے مندرجات کیا ہیں, میرے علم میں نہیں. البتہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کتاب کسی نے لکھ کے ان کو دے دی ہے جو جیل میں ان کے پاس پہنچ گئی ہے, اور اس کتاب پر بڑی تفصیل سے اپنے اس کے اوپر ڈال دیا. تو اگر دیکھیں نا سول سپریمیسی پھر کیا ہے, یعنی یہ سول سپریمیسی ہی ہے کہ ایک آدمی کو جیل میں ہر قسم کی رعایتیں دی جا رہی ہیں. کون دے رہا ہے؟ سول سپریمیسی یہی ہے نا
کہ وہ ایک جیب میں بیٹھ کے خطوط بھی لکھ رہا ہے, خط بھی لکھ رہا ہے, ٹویٹ بھی کر رہا ہے, کتابیں بھی لکھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھی بعد نعرے بھی مار رہے ہیں, انقلاب کی بات بھی کر رہے ہیں, الٹا دینے کی بات بھی کر رہے ہیں, اسلحے کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو کون برداشت کر رہا ہے؟ دی ادر پارٹ آف دی جو سائڈ ہے وہ برداشت کر رہی ہے. وہ ویسے ریئیکٹ نہیں کر رہی کہ وہ ہتھیار کا جواب ہتھیار میں دینے کو تیار ہو اور گولے کا جواب گولے کو دینے میں تیار ہو. سول سپرمیسی یک طرفہ نہیں ہو سکتی, اور نہ دنیا میں کہیں ہے. یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک تحریری اور غیر تحریری معاہدہ ہے. افتخار صاحب اپنے اپنے وقت پہ ایک کو محسوس, جیسے 18 سے 22 میں ان کو محسوس ہوتا ہے, یہی بات میں کر رہا ہوں, پر رستہ ان کو ایک ہی نظر آتا ہے. دیکھو میں ایک بات کہنے کی کوشش کروں نا, سول سپرمیسی دونوں طرف سے کام اکٹھا کرنے کا نام ہے. وہ بھی ووٹ لے کے آتے ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بھی ووٹ لے کے آتے ہیں. اب یہ جھگڑا کرنا وہ 45, 46 سے 47, وہ 45, 46 سے 47 سے بہت بات آگے جا چکی ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کرو. یہ جو خط لکھا ہے میں نہیں جانتا, اس کی ABC بھی نہیں جانتا. ہاں میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ جو تقاریر انہوں نے کی جب وہ ووٹ آؤٹ ہوئے, گرفتاری تک کی تمام تقاریر, تمام وہ ایشوز, اور اس کے بعد وہ گرفتاری کے بعد سے لے کے آج تک کا جتنا عرصہ ہے, جو وہ کہتے رہے ہیں, جو کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اس کو اگر وہ خط کی شکل سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, سمجھتے ہوں گے, کم از کم میں نہیں سمجھتا. میرا تو بڑا یقین کامل ہے کہ رستہ نکلے گا اسی طریقے سے کہ آپس میں جب بیٹھیں گے, رستہ پارلیمان سے نکلے گا یا زبردست تک ہے وہاں سے یہ وقت طے کرے گا. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پالیسی کا تسلسل کیسے ممکن ہے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آرمی چیف کی زیر صدارت 267ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, جس میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. کسی کو بھی بلوچستان میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیں گے. بھارتی بیانات اندرونی خلفشار, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں. عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے. عسکری قیادت عوامی حمایت سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ماضی کی فاش غلطیوں اور فیصلوں کی وجہ سے ہمارے جوان جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. بدقسمتی سے ماضی میں ہزاروں دہشت گردوں کو چھوڑا گیا. اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج سے پہلے شاید کبھی اتنی امن کی ضرورت نہیں تھی. آج امن کی ضرورت ہے. سیاست بھی ہو جائے گی اور سیاسی میدان بھی سجیں گے. یہ دہشت گردوں سے مقابلے کا وقت ہے. آج سیاسی تفریق یا سیاست کا وقت نہیں. اس وقت ہمیں اپنی تمام توانائیاں پورے خلوص کے ساتھ دہشت گردوں کے مقابلے میں صرف کرنی ہے. ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کا پائیدار حل نکالا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی بات چیت پر تیار نہیں اور ریاستی قوانین کو چیلنج کر رہا ہے تو کسی بھی صورت تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی. حالیہ عرصے میں ملک میں دہشت گردی کی لہر میں بڑا اضافہ ہوا ہے. 2024-2015 کے بعد سب سے خونی سال رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 2024 پاکستان کے سول اور ملٹری سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک دہائی میں سب سے مہلک سال ثابت ہوا. سال 2024 کے دوران 2023 کے مقابلے میں 66% سے زائد جانیں گئی اور اوسطاً روزانہ تقریباً 7 جانیں ضائع ہوئیں. جبکہ رواں سال کے پہلے مہینے میں دہشت گردی کے واقعات میں 42% اضافہ ہوا. دہشت گردی کی اس بڑھتی ہوئی لہر کو مختلف عوامل سے جوڑا جا رہا ہے, جن میں عسکری تنظیموں کا دوبارہ منظم ہونا, بیرونی مداخلت اور داخلی عدم استحکام شامل ہے. عسکری قیادت اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مصروف عمل ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ مقامی قیادت کا بھی ایک پیج پر ہونا ناگزیر ہو چکا ہے. اسی صورتحال پر سوال رکھیں گے پینل کے سامنے. ماضی کی فاش غلطیاں اور فیصلے ہمارے جوان جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. شہباز شریف درست تشخیص. 80 کی دہائی پوسٹ 9/11 2021 بار بار پالیسیز تبدیل. پالیسی تسلسل کے لیے کیا میکانزم اختیار کیا جا سکتا ہے؟ شہزاد صاحب. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ درست تشخیص ہوئی ہے. نہیں سر, یہ ہم نے نہیں سر, یہ ہم نے ڈالا ہے کہ وہ جو ماضی کی اس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بار بار پالیسیز چینج ہوتی ہیں, اس باعث اتنا زیادہ ہمیں اب دہشت گردی کا سامنا ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ تو جو وہ بولیں گے جو انہوں نے کہا, اور وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کوئی بھی ملٹری چیف جو کسی ایک جنگ میں
اس وقت بزی ہے وہ یہی اس قسم کی گفتگو کرے گا، اور ظاہر ہے ان کا کام بھی ہے، ان کا رول ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ جو جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اس کا انہوں نے اظہار کیا، اس کو ریکگنائز کیا، اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ جنگ ہماری لڑنے والی ہے اور ہم یہ لڑتے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی کے طور پہ، جس کا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پالیسی کے اندر تسلسل نہیں رہا، اور 2021 میں کچھ پالیسی بن گئی، اس سے پہلے کچھ اور تھی، اس کے بعد تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو پالیسی میں تبدیلیاں آئیں یا جو آنی چاہیے تھیں، مثال کے طور پہ 2022 میں جب حکومت بدلی ہے تو اس کے بعد پالیسی میں کیا تبدیلی آئی؟ جو آج کی حکومت، جو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ آئی، پارلیمنٹ اپنے طور پہ موجود ہے، تو کیا پالیسی ہے ہماری؟ آپ یہ کہیں نہ کہیں پہ کسی پروگرام میں خواجہ آصف صاحب کی بات تو سن لیتے ہیں، لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر کب ڈسکس ہوا یا کس طریقے سے ڈیبیٹ ہوا، مجھے اس کا نہیں پتا، میں نے آج تک نہیں سنا۔ مجھے بتائیے، ہماری پارلیمنٹ میں فائنانس بل سب سے امپورٹنٹ بل ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے، یہ سالانہ، یہ جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں، تو یہ جو فائنانس بل، اس پہ آج تک کبھی بحث نہیں ہوئی۔ جو بحث ہوتی ہے وہ اپنے علاقوں کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات کی طرف لے جاتے ہیں، اپنے سیاسی معاملات کی طرف۔ فورن پالیسی کے اوپر ہماری پارلیمنٹ کے اندر کبھی ڈیبیٹ نہیں، کبھی سنا نہیں۔ ہاں، فلسطین کی قراردادیں آپ جتنی مرضی پاس کروا لیں، وہ ضرور کرتے رہیں گے، فلسطین کی قرارداد ہو جائے گی، کشمیر کا موقع آئے گا، کشمیر کے یوم کشمیر اس حساب سے اس کی قرارداد ہو جائے گی، لیکن پالیسی کے اوپر کہ کشمیر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، فلسطین کے لیے کیا کرنا ہے، افغانستان پہ ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے، تو جب تک پالیسی نہیں بنے گی اس سے آگے اسٹریٹجی نہیں بن سکتی۔ تو پالیسی بنائیں گے تو اسٹریٹجی، اب ہو کیا رہا ہے کہ اسٹریٹجی تو بنتی جا رہی ہے کسی ایک اور جگہ کے اوپر، جن کا کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اسٹریٹجی کے طور پہ، لیکن جہاں پالیسی کی جو بڑی گائیڈ لائن ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ہے ہی نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی بجائے، میں چاہتا ہوں کسی وقت شہباز شریف صاحب آئیں، پارلیمنٹ میں آ جائیں اور یا ٹیلی ویژن پہ آ کے اناؤنس کر دیں، لیکن اس پہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگی، ہم نے اصل میں پارلیمنٹ کو اپنے سیاسی مفاد کا دفاع کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، درست، ہم نے اس کو پالیسی اسٹیٹمنٹ یا پالیسی ڈیبیٹ یا پالیسی اننسیشن جسے کہتے ہیں، پالیسی کی تشہیر کرنا یا پالیسی کا بنانا، اس کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو سول اور ملٹری کا امبیلنس ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ کے سامنے آتا ہے، کیونکہ ہماری پارلیمنٹ فعال نہیں ہے، پارلیمنٹ میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ان ایشوز کو چھیڑ سکیں، ان کے اوپر ڈسکس اور ڈیبیٹ کر سکیں، اور جو ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو پھر پاکستان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ تسلسل والا کام اور رد عمل اور ایک پالیسی بن سکتی ہے جس پہ ہم فالو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سیاسی تفریق یا سیاست کا وقت نہیں ہے، تمام توانائیاں دہشت گردوں سے نمٹنے کو۔ وہی کہہ تو رہے ہیں جمہوری ممالک میں سیاسی جماعتیں بدلتی ہیں، نہ کہ ریاستی و معاشی پالیسیز بدلی جائیں، مگر ہمارے ہاں الٹ صورتحال ہے۔ ایسا میکانزم کیسے ممکن ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے جو پالیسی ہو وہ کسی حکمران کے آنے جانے سے اس کو فرق نہ پڑے، تسلسل سے چلے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو واقعات آپ نے بتایا کہ 2024 میں جو ہے یہ خون کا سال ہے اور 66% زائد جانے گئی ہیں، تو یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ یہ کہانی تو اس دن شروع ہوئی جس دن کسی نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس لایا جائے، ان لوگوں کو جو پاکستان کی افواج کے خلاف لڑتے رہے، پاکستان کی افواج کو قتل کرتے رہے، پاکستان کے نوجوانوں کو قتل کرتے رہے اور ان کی لاشوں کے ساتھ مذاق اڑاتے رہے، ان کے سروں سے فٹ بال بنا کے کھیلتے رہے۔ ان کو جب معاف اور جب ان کو کہا گیا کہ آ جاؤ تم اب اچھے ہو گئے ہو اور آ کے بچ جاؤ، تو یہ اس دن دوبارہ وہ کھیل شروع ہوا تھا جس کا انجام اب ہم بھگت رہے ہیں۔ بٹ افتخار صاحب یہ کوئی ایک بار کی تو بات نہیں نا، آپ کا حوالہ دے رہے ہیں، ماضی کے بھی حوالے اس سے پہلے یہ 66% کے واقعات نہیں تھے سر، ایک دم تو نہیں نا کچھ بھی ایک دم میں کب کہہ رہا ہوں ایک دم ہوا، آئے آ کے اسٹیبلش ہوئے، بیٹھے، جگہ بنائی، سلیپر سیل بنائے اور گھل مل گئے، اور جب وقت ملا تو وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ کون انکار کر سکتا ہے کہ ایسا، یا تو آپ یہ کہیں کہ ان پہ قابو نہیں پایا گیا تھا۔ تو صاحب میں ایک بار کی بات نہیں نہ کری، ہم دہائیوں سے اس طرح کی پالیسی دہائیوں سے بڑی کلیئر ہے، دہائیوں سے پالیسی کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ باعزت طور پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہمسائے ہمارے خلاف برے عزائم رکھتے ہیں تو ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا، خواہ وہ افغانستان ہو خواہ وہ ہندوستان ہو۔ یہ بات ہماری اسٹیٹمنٹ ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے ہر حکومت کی، اور اس کا اعادہ وقتاً فوقتاً پارلیمنٹ میں
جب اس حوالے سے سوال اٹھایا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے، لیکن جو آج بات ہو رہی ہے وہ کچھ ڈفرنٹ بات ہے. تو پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں کر لینا چاہیے وہاں بیٹھ کے؟ بالکل پارلیمنٹ آن بورڈ ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس پہ میٹنگ بلا لی جائے، میٹنگ بلائی جائے گی، یہی جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. یہ کیوں ہوا؟ جب پاکستان کی افواج نے اتنی بھاری قربانیاں دے کے اس ملک کو دہشت گردوں سے بچا لیا، صاف کر لیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ دوبارہ کھیل کس نے شروع کی؟ آج افغانستان کے بارڈر کو کون استعمال کر کے بلوچستان میں ایکسپلائٹیشن کر رہا ہے؟ کس نے پاکستان کے اندر لوگوں کو لا کے اس قابل کیا کہ افغانستان کی باؤنڈری کے اندر آ کے کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کمپلیٹ، مجھے بریک پہ جانا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم تسلسل سے ایک پالیسی لیتے ہیں چند سالوں میں اس کو بدلتے ہیں. محترمہ میں کب کہہ رہا ہوں ایک دن میں ہوا؟ آئے، لائے گئے، بٹھائے گئے، آرگنائز ہوئے، سلیپر سیل بنائے، آرگنائز کیا اور اپنی منمانی کی. اور مولانا فضل الرحمان تو یہ کہتے ہیں کہ رات 8 بجے کے بعد خیبر پختونخوا کے شہروں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ ان کا ہی روز اپنا کنٹرول ہوتا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن صاحب، پالیسی تسلسل کی بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے افغان طالبان کے ساتھ وہاں سے ایک ڈبل گیم ہے، ریاست کس طرح کی ٹھوس حکمت عملی اپنا سکتی ہے کم از کم اس ایک سائیڈ سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں عائشہ، جو جنرلی بھی نا ہمارے ہاں کنٹینیوٹی اور فالو اپ کا تسلسل کا نا فقدان ہے، ہمارے رویوں میں نہیں ہے. ومزیکل سے لوگ ہیں ہم، جو آتا ہے وہ اپنے حساب سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینیوٹی، فالو اپ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا. یہ ہماری اوور آل اجتماعی جو کیفیت ہے ذہنی، وہ ایک وجہ ہے. اچھا، ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، شہزاد صاحب جیسا بندہ اس پہ بہتر بتا سکتا ہے. دہشت گردی بھی ایک جنگ کی ہی ایک قسم ہے، اور جنگ میں اسٹریٹجی سچویشن کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، ہونی چاہیے. اچھا، اور اگر یہ جنگ ہے تو اس میں پینترے تبدیل ہوتے رہنے چاہیے. یہ کوئی 5ویں کا نصاب تو نہیں ہے 10ویں کا کہ تسلسل ہو. بھئی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آپ اپنی اسٹریٹجی بدلتے ہیں، اپروچ بدلتے ہیں، اپنا سارا معاملہ جو بھی ہے. اچھا، اور میں سچی بات ہے اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، شہزاد صاحب جیسا بندہ جن کا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے میری عقل کے مطابق، یہ دہشت گردی جنگ ہے. جنگ میں سچویشن کے ساتھ اسٹریٹجی تبدیل ہوتی ہے. صحیح. باقی مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. اب شہزاد صاحب جو بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں کسی کو ABC نہیں پتا ان معاملات کا. ہم جتنے بھی بیٹھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کوالیفائی نہیں کرتا اس پہ بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب کرتے ہیں، یہ ان سے آپ جتنا مرضی پوچھیں، بیکاز یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ میں لے جا کے کیا کرنا ہے انہوں نے؟ گامے ماجے ہوتے ہیں. حسن صاحب، اب تو آپ پھر میں اور آپ الجھ پڑیں گے. زیغم صاحب، افغان طالبان میں داخلی اور خارجی معاملات میں اختلافات کی بھی اطلاعات ہیں، کیا پھر افغان طالبان کے دھڑوں سے ہی بات کی جائے گی یا کوئی آؤٹ آف باکس حل بھی سوچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے بارے میں افغانوں میں کبھی اختلاف نہیں رہا. افغانستان نے 1948 میں جو پاکستان کے بارے میں پالیسی اپنائی تھی، طالبان اسی کو لے کر چل رہے ہیں اور اسی کو لے کر ہی چلتے رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کو اس کی قیمت دینی ہوگی. افغانستان کسی اور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، ایران کے ساتھ نہیں کرتا، ازبکستان، ترکمانستان، چین، تاجکستان، صرف پاکستان کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی، بدماشیاں کرنے کی، خرمستیاں کرنے کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان 2 فرنٹ سچویشن سے بچنے کے لیے، 2 طرفہ دشمنی سے بچنے کے لیے کہ ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغانستان نہ ہو، بہت برداشت کرتا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بھارت سے معاملہ مغربی طرف کہیں زیادہ نکل چکا ہے. ہماری سلامتی کو بڑا خطرہ مغرب سے ہے، اور افغانستان کو اندازہ ہونا پڑے گا کہ اب انہیں اس کی قیمت دینی ہوگی اور پاکستان کو یہ قیمت بڑھانی ہوگی. بالکل. اس کے بعد ہی کچھ معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں. دیکھیے، حسن نثار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جنگ ہے، اس کو کہتے ہیں پراکسی وار، کہ دہشت گرد کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے دشمنوں اور ہمارے دوست نما دشمنوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ پراکسی وار تو ہے،
और इसमें मजहबी इंतहा पसंदी है एक तरफ और दूसरी तरफ लिसानी अलहदगी पसंदी है। तो एक तो हमें दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ना है, जिसको कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी। इसका कुव्वत के अलावा कोई हल नहीं। जो बंदूक लेकर आग घुसा है और हमारे बच्चों को मार रहा है, हमारे भाइयों को मार रहा है, तो उसके खिलाफ बंदूक ही चलानी पड़ती है। और उसके लिए हमें मज़ीद मौसर काम करना होगा, पूरे मुल्क के तौर पर, एक कौम के तौर पर लड़ना होगा। पुलिस की भी तरबियत करनी होगी, ज़्यादा वसाइल देने होंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसके साथ जो दूसरी तरफ है उस पर हमारी तवज्जो कम रही है, वो भी उतनी ही अहम है, और वो है इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद, जिसको कहते हैं काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज़म। उसके लिए 3 काम करने होंगे। ये पूरा फ्रेमवर्क है, मैं सिर्फ 2-2 फ़िक्रे में इन तीनों को बता दूंगा। 3N फ्रेमवर्क जो मेरा फेवरेट है। सबसे पहले है नीड, या आखिर वो क्या वजूहात हैं कि कुछ इलाकों के कुछ नौजवान इन इंतहा पसंदों के हत्थे चढ़ रहे हैं। उन वजूहात को दूर किया जाए, उन ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए। नंबर 2 नैरेटिव्स, कि आज के जंग इबलाग की जंग है। किस तरीके से उन ग्रीवेंसेस को लेकर वो ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि इंतहा पसंदी को, जंग को और दहशत गर्दी को वो हल बताकर इन नौजवानों को घेर लेते हैं। यह दूसरा है। और तीसरी बात है नेटवर्क, कि हम नौजवानों को उनके नेटवर्क में जाने से बचाएं और उनके लिए मुतबादिल नेटवर्क्स फराहम करें, दुरुस्त हो गया, कि वो वहाँ रहें और मुल्क के साथ रहें। ठीक हो गया जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने 3 नैरेटिव और नेटवर्क रखा है कि कैसे अपने लोगों को आपने फैसिलिटेट करना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।